अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, अमेरिका से है, डोनाल्ड ट्रंप और ईरान से है, पेरिस में होने वाले फसादात से है, इलॉन मस्क से है, एल्गोरिथमिक थ्रॉटलिंग और कंट्रोल जो किया जा रहा है उससे है। और इसके साथ ही मेरी कोशिश है कि हर दिन कम से कम अमेरिका के अंदर की सियासत की जो जद्दोजहद है उसकी एक ऐसी स्टोरी आपके सामने रखी जाए जिससे हम पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर सकें और उससे हम कुछ लर्न कर सकें। लेकिन इन तमाम चीज़ों की तरफ चलने से पहले वो जो अंग्रेज़ी में मुहावरा है, चैरिटी बिगिंस एट होम, बात का आगाज़ करते हैं पाकिस्तान से, डॉक्टर शहबाज गिल साहब से, इमरान खान से और जनरल कयानी की एक मुमकिना मुलाकात से। जैसे कि 2-3 दिन से हम मसलसल इसको 2-3 प्रोग्राम्स में डिस्कस कर रहे हैं कि एक पाकिस्तानी सहाफ़ी जिनका नाम रिजवान रज़ी, जिनको रिजवान दादा कहा जाता है, उन्होंने दोबारा ये शोशा छोड़ा कि जनरल कयानी ने, कहीं उन्होंने जनरल कयानी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि ऐसे फॉर्मर आर्मी चीफ जो पाकिस्तान के अंदर हैं, और चूँकि राहील शरीफ पाकिस्तान में नहीं है और जनरल मुशर्रफ की रहलत हो चुकी है, तो सिर्फ जनरल कयानी ही ऐसे हैं और बाकी सब बहुत पुराने हो गए। तो ज़ाहिर उनका इशारा जनरल कयानी की तरफ था कि जनरल कयानी की इमरान खान के साथ अडयाला जेल में मुलाकात हुई है, बड़ी मुस्बत हुई। मैंने चंद दिन पहले भी इस किस्म की एक अफवाह सामने आई थी और उस वक्त मैंने 2-3 सोर्सेज से जो जनरल कयानी से कुर्बत रखते हैं, उनके करीब हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के, मैंने पूछा था और मैंने आपको क्लैरिफाई किया था कि इस किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई, ना जनरल कयानी ऐसी मुलाकात करना चाहते हैं, ना उनकी सेहत इस किस्म की है कि वो मुलाकात कर सकें। और फिर मुझे एक सोर्स से ये भी पता चला था कि जब बहुत महीनों पहले में एक से ज़्यादा दफ़ा एक मेजर जनरल साहब की इमरान खान से मुलाकात करवाने की कोशिश की गई तो इमरान खान ने उससे मना कर दिया था। लेकिन अब जो पिछला वीलॉग था, मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि ये जो सारी अफवाहें, ख़बरें जो भी होती हैं, इनकी बेहतर जजमेंट आप कर सकते हैं ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, सियाक़ व सबाक़ में। और पाकिस्तान का इस वक्त जो पावर डायनामिक्स या पॉलिटिकल ढांचा है, उसको मद्देनज़र रख के ही आप समझ सकते हैं कि इस किस्म की कोई चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही। अब डॉक्टर शहबाज गिल से चंद घंटे पहले अपना जो वीलॉग किया, उसमें उन्होंने अपनी पोजीशन थोड़ी सी रिवाइज़ भी की, मज़ीद इन्फॉर्मेशन वो लेकर आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने रिजवान रज़ी साहब की स्टोरी के बाद बहुत से लोगों से रब्ता कायम किया, 2-3 लोगों से जिनको जनरल कयानी तक एक्सेस हासिल है, उस हल्के में है, और उन्होंने उन्हें बताया कि इस किस्म की कोई मुलाकात जनरल कयानी ने ना तो करनी है, ना जनरल कयानी ने इस किस्म की मुलाकात की है, ना जनरल कयानी बगैर टर्म्स एंड कंडीशन के ऐसी कोई मुलाकात कर सकते हैं। फिर डॉक्टर शहबाज गिल ने सवाल उठाया कि फिर ये जो अफवाहें या गलत खबरें प्लांट की जाती हैं, दी जाती हैं, आप रिजवान रज़ी साहब को ब्लेम नहीं कर सकते, ज़ाहिर है उनको किसी सोर्स ने ये खबर दी होगी। तो ये जो खबरें दी जाती हैं, जहाँ कहीं से भी दी जाती हैं, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद, शहबाज गिल ने ये निकाला कि इसका मकसद ये है कि आपको अगर आगे चल के कुछ करना है या आगे चल के अवाम के जहनों में आपको कोई बातें डालनी है, तो आप उसकी एक्सेप्टेबिलिटी के लिए एक माहौल बना रहे हैं, लोगों को ये यकीन दिला रहे हैं कि इमरान खान के साथ किसी न किसी किस्म का रब्ता जो है वो एग्जिस्ट करता है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है, कैसे उसने एक सिर्फ वो डिसइंफॉर्मेशन करती नहीं है, उसने डिसइंफॉर्मेशन का पूरा एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा और एक आर्किटेक्चर जो है वो पाकिस्तान के अंदर बना रखा है। अब अगर आपने पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को समझना है तो इस वक्त जो कुछ जीबी में, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के हवाले से हो रहा है, उससे बेहतर कोई और इसका मॉडल नहीं हो सकता समझने के लिए। आप ये देखिए कि आज बिलावल जरदारी भुट्टो साहब जो हैं, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान पहुंचना था, स्कर्दू के एयरपोर्ट पे, मेरा ख्याल है वो पहुंच चुके होंगे, बिकॉज अब तो खासी देर हो चुकी है। और वहाँ से उन्होंने एक रैली लेकर एक और शहर की तरफ जाना था, फिर शगर उन्होंने जाना था, और तकरीबन 2 या 3 जून तक वो यहाँ पे रहेंगे और मुख्तलिफ किस्म के जलसों शलसों पे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कैंपेन है उसे लीड करेंगे। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान का जो अंग्रेज़ी का अखबार है एक्सप्रेस ट्रिब्यून, PMLN के लीडर्स भी यहाँ पर एक कैंपेन कर रहे हैं और तादाद में पहुँचे हैं। ये और बात है कि ट्रिब्यून ने कहा कि ख्वाजा साद रफ़ीक यहाँ पे कैंपेन करेंगे, आबिद शेर अली कर रहे हैं। अब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने यह दावा किया है कि जिस तरह से असद कैसर को जहाज़ में बैठने नहीं दिया गया, उनको भी जहाज़ में नहीं बैठने दिया गया। अल्लाह खुदा बेहतर जानता है कि किसकी ऐसी हिम्मत हुई, हुक्मरान जमात के इतने बड़े रिप्रेजेंटेटिव को जहाज़ में उन्होंने नहीं बैठने दिया। बहरहाल असद कैसर साहब ने तो एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुस्तफ़ा नवाज़ के साथ बैठ के और भी उसमें लीडर्स थे, जिसमें उन्होंने इसकी बड़ी क्लियर वजाहत की कि कैसे उन्हें नहीं बैठने दिया गया। पुलिस ने उनको बाकायदा कहा कि आपको जहाज़ में बैठ के स्कर्दू जाने की परमिशन नहीं है। और जुनैद अकबर साहब का आप सुन ही चुके हैं कि कैसे जुमे के दिन में जुनैद अकबर को गिरफ़्तार कर लिया गया गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने हुंजा से। उसके बाद उनको हथकड़ियाँ लगाई गई, अपेरेंटली उनको डिटेन किया गया, उनको वहाँ से निकाल दिया गया। और ये वो सूरत हाल है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी जो हैं, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के मेरा ख्याल टॉप जज या चीफ जस्टिस हैं, उनको उन्होंने लिखा भी कि आपको देखना चाहिए कि इलेक्शन जो है वो किस तरह से हो रहे हैं।
انگریزی کا جو اخبار ہے ایکسپریس ٹریبیون، اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ انالیسس اور اسٹوری چھپی، اسٹوری نہیں ہے، انالیسس ہے، جس کا عنوان ہے ماؤنٹین بیلٹ، وائی جی بی الیکشن میٹرز ٹو پاکستان۔ یہ بہت بریلینٹلی لکھا ہوا ایک پیس ہے، اور میں بڑا حیران ہوا کہ پیس کس نے لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ جی بی کے الیکشن میں جیتے کا کون، ہار کسی ہوگی، جیت کس کی ہوگی۔ اصل ایشو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اپنے مخصوص یونیک خاص قسم کے مسائل، ایشو اور چیلنجز ہیں۔ کیا اس الیکشن کمپین میں ان چیلنجز کے اوپر کوئی پولیٹیکل ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ مسائل ہیں کیا اور ان کا حل کیسے نکالنا ہے؟ اور ساری کی ساری کیمپین جو ہے وہ پرانا ایک میمری امپرنٹس ہیں کہ کس نے سڑک بنائی، کس نے سڑک کا وعدہ کیا تھا۔ اصل ایشو جو گلگت بلتستان کے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں گلیشیئر ہے، یہاں کا ایک بہت ہی غیر معمولی ویدر ہے، یہاں ایک کنیکٹیوٹی کا مسئلہ ہے۔ اور پھر انہوں نے اس میں یہ بھی لکھا باقی ایشوز کے علاوہ کہ جی بی کو بنا تو دیا ہے پاکستان کا حصہ، اس کو ایک پروونشل اسٹیٹس بھی دیا ہوا ہے، اسٹیٹ بنائی بھی ہے، گورنر ہے، چیف منسٹر ہے، کورٹس وغیرہ ہیں، لیکن اس کو پاکستان کے پولیٹیکل ڈھانچے کے اندر اس کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ تو مجھے تھوڑی سی انٹریگ ہوئی کہ یہ کون ہے اتنا پڑھا لکھا کورسپونڈنٹ رپورٹر جس نے اتنی اچھی انگلش میں اتنے اچھے ایشوز اٹھاتی ہیں ایکسپریس ٹریبیون میں، کیونکہ اخبار کے خاصے پتلے قسم کے حالات ہوئے میں۔ تو مجھے پتہ چلا کہ ایک صاحب، ایک شکیل احمد شاہ صاحب ہیں، جو برطانیہ سے لندن میں کسی انسٹیٹیوٹ سے IIS سے پتہ نہیں پڑھ کے آئے ہیں، اور وہ ڈیولپمنٹل اکنامکس ہیں، یہ ڈیولپمنٹ کا وہ کام کرتے ہیں، اسی حوالے سے کنسلٹنسی وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ اب لکھا تو انہوں نے بہت اچھا پیس ہے، لیکن ایک انہوں نے بہت بڑی یبڑی اس میں ماری ہے اور بہت بڑی انہوں نے غلطی کر دی ہے، اور اگر میری بات شکیل احمد شاہ صاحب تک پہنچ سکے یا ایکسپریس ٹریبیون کی ٹیم تک پہنچ سکے تو انہیں ضرور بتائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بی کی ریپرزنٹیشن پاکستان کے ڈھانچے میں نہیں ہے۔ بھائی پاکستان کے ڈھانچے میں کس کی ریپرزنٹیشن؟ پاکستان کے پاور ڈھانچے کے اندر، پاور ڈائنامکس کے اندر اگر کوئی ریپرزنٹیشن ہے تو وہ جو چھوٹی سی ایک 200 میل کی پٹی ہے لاہور سے لے کے پنڈی تک، صرف اس کی ریپرزنٹیشن ہے، اور اس کی ریپرزنٹیشن اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کے کسی جوڈیشل لا میکنگ انسٹیٹیوٹ کے اندر یا یعنی اسمبلی کے اندر یا سینٹ میں ان بیچاروں کی کوئی ریپرزنٹیشن ہے، اس لیے کہ وہاں سے بہت بڑی پرسنٹیج جو ہے وہ افواج پاکستان میں ملازم ہے، وہاں سے لوگ جوڈیشری کے اندر ہیں، وہاں سے لوگ ٹاپ سول بیوروکریسی میں ہیں۔ اسی وجہ سے چونکہ ڈھانچہ ہی یہی ہے تو پنڈی سے لے کے لاہور تک کے لوگوں کی ایک ریپرزنٹیشن ہے اور ان کے کام ہو جاتے ہیں، باقی سارا پاکستان دعائیاں دیتا ہے، مرثیے پڑتا ہے، ان کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں۔ اور جو اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، یہ بیسکلی اب سوچتے ہیں کہ ہم CCP جو ہے، جو کمیونسٹ پارٹی ہے، چائنیز کمیونسٹ پارٹی جو ہم بن جائیں۔ اب اس میں اپنے آپ کو چائنیز کمیونسٹ پارٹی بناتے ہوئے یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی کوئی تقریباً 100 ملین، یعنی کہہ لیں کہ 10 کروڑ اس کے ممبرز ہیں، اور وہ ٹاؤن سے ولیج سے لے کر اسٹیٹ تک جو ہے وہ سارا کا سارا ایک میریٹوکریسی ہے، اور وہ میریٹوکریسی فوج کی نہیں ہے، وہ بیسکلی سڑک کا کام، محلے کا کام، فنڈ ریزنگ کا کام، ٹیکسیشن کا کام، ریونیو کا کام، پروگرس کا کام، ایجوکیشن کا کام، ہیلتھ کا کام، وہ کام سیکھتے ہیں ولیج سے۔ یہی سارا سفر شی جن پنگ نے، جو آج چین کے پریزیڈنٹ ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں کمیونسٹ پارٹی کے، ان کے سینٹرل ملٹری کمیشن کو ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے یہ سفر ایک گاؤں سے شروع کیا۔ گاؤں سے سفر شروع کرتے کرتے ریونیو کلیکشن، ریونیو مینجمنٹ، ٹیکنالوجی ٹرانسفر، ایجوکیشن، ہیلتھ کا کام کر کے پھر وہ ایک پروونس تک آئے، اور پھر وہاں سے وہ چین کی سینٹرل حکومت کا پرپس بن سکے۔ تو چائنیز کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ ایک میریٹوکریسی ہے، وہ فوج نہیں ہے، وہ عوام کے، ریاست کے، قوم کے مسائل کو سمجھ کے اوپر آتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جو اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی ذہن میں یہ بات جا بھی نہیں سکتی، اور چونکہ ان کو پورا کنٹرول ہے تو ان کے ذہن میں بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، کون سمجھائے گا۔ اب ہم پاکستان سے نکلتے ہیں، چھلانگ مارتے ہیں اور ہم واشنگٹن پہنچتے ہیں، جہاں پہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تھوڑی سی اللہ اللہ کر کے ایران پہ، جو انہوں نے فرائیڈے کے دن سے جب سے ان کی میٹنگ ہوئی سچویشن روم میں 2 گھنٹے کی، اس کے بعد سے انہوں نے ایک چھپ سادھی بھی تھی، گم ہو گئے، کوئی بیان نہیں دیا، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں دیا، کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں تھی، کچھ بتایا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں ابھی ساری فائنلائزیشن اور فائنل ڈٹرمنیشن کرنے والا ہوں ایران کے حوالے سے۔ اب اس کی خبر یہ آئی ہے، جو ایکسیوس میں بھی ہے، نیو یارک ٹائمز میں بھی ہے، میرے خیال ہے اور بھی اخبارات میں ہے، وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ریوائز جو اپنا میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، نئی بڑی اسٹرکٹ قسم کی، انہوں نے ٹائٹن کر دیا ہے سارے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو، وہ ایران کو اپنی نئی مطالبات اور اپنی نئی شرائط جو ہیں وہ انہوں نے بھیجی ہیں۔ وہ کیا بھیجی ہیں، نہ ایکسیوس کو پتہ ہے کیا بھیجی ہیں، نہ نیو یارک ٹائمز کو پتہ ہے کیا بھیجی ہیں، نہ واشنگٹن پوسٹ کو ابھی تک پتہ ہے کہ کیا بھیجی ہیں۔ اسپیکولیشن یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سب سے بڑا دکھڑا یہ ہے کہ میں پیمنٹس نہیں کر سکتا کسی قسم کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اب تک آپ سب کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کم از کم بھی کوئی سینکڑوں دفعہ
وہ प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा को नाम ले लेके, और ये भी नहीं कहते कि बराक ओबामा है, बराक हुसैन ओबामा कह कह के, हुसैन जब भी जो भी बराक ओबामा के खिलाफ कुछ बोलना चाहता है, उसको गाली कहना देता है, तो हुसैन उसमें ज़रूर ऐड किया जाता है, ये साबित करने के लिए कि बराक हुसैन ओबामा हम में से नहीं था, वो कोई इनफिडल था, वो कोई आउटसाइडर था, वो कोई काफर था, वो कहीं से आ गया। हालांकि वो बेचारा हज़ार दफ़ा अपनी गवाही दे चुका है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन रोमन कैथोलिक हूँ। और हुसैन चूँकि मेरे बाप ने मेरा नाम में डाला था, इसलिए उसने अपने नाम के साथ हुसैन जो है लगाया। तो बहरहाल ये कि चूँकि बराक हुसैन ओबामा ने बिलियंस ऑफ डॉलर दे दिए थे ईरान को, हालांकि सिर्फ $1.7 बिलियन वो दिए थे, जो ईरान के $400 मिलियन थे, जो उन्होंने F-14 या F-4 जब हुआ करते थे त्यारे, उसकी रकम दी थी शाह के ज़माने में, जो इंटरेस्ट के साथ 1.7 बिलियन हो गई। लेकिन चूंकि बराक ओबामा को बहुत रगड़ा है कि बराक ओबामा ने ईरान को अमीर कर दिया था, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनसे कम से कम कोई पैसों वाली डील ना हो। उसके अलावा जो है वो न्यूक्लियर डील के भाई ईरान कोई वेपन नहीं बनाएगा, उसको वो परफेक्ट कर रहे हैं। और एजेंसी फ्रांस की AFP की एक स्टोरी इसी हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी के बाद लगी है, पाकिस्तान के अखबारात में भी है, जिसमें यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि ईरान ने मुझसे अब ये कमिट कर लिया है कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगी। अब ईरान ने इमाम खोमेनी के ज़माने से ये कमिट किया हुआ है कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, इमाम खामेनेई के ज़माने से कमिट किया है कि न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। उन्होंने 2000 जो भी उनकी डील हुई ओबामा के साथ लिख के दिया है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। उन्होंने NPT भी साइन किया हुआ है, और जो उनकी 2025 में डील बातचीत हो रही थी, उसमें भी वो कह रहे थे कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। इस साल के शुरू में जब वो बातचीत हो रही थी, तो भी वो कह रहे थे कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है ये सौदा जो है बेच रहे होंगे। आपके ज़हन में सवाल है कि ये किस तरह से, ये कौन बेवकूफ़ लोग हैं जिनको डोनाल्ड ट्रंप ये सौदा बेच रहे हैं, और इस पे पॉलिटिकल ट्रिक है क्या डोनाल्ड ट्रंप की, जो ये बार बार करते हैं। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि पॉलिटिकल ट्रिक है क्या। दर हकीकत डोनाल्ड ट्रंप स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे अपने सपोर्ट बेस के जहन में ये बात डाल रहे हैं कि ईरान ने बार बार प्रपोजल दिए, मैंने बार बार हमले किए, मैंने उनकी बाजू मरोड़ी, मैंने इधर से थप्पड़ मारा, मैंने उधर से घौंसा मारा। अल्टीमेटली वो ईरानी जो काबिल नफ़रत हैं, जो बहुत बुरे हैं, जिनसे नफ़रत करनी चाहिए, उन्होंने बच्चे मारे, उन्होंने ये मारा, उन्होंने फलां मार दिया, मौलवी हैं, दाढ़ी हैं, सब कुछ है, लेकिन मैंने फिर ऐसा उनको बाजू मरोड़ी कि अल्टीमेटली उन्होंने मुझे लिख के दे दिया कि वो अब न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। और ये मेरी एक अलेक्जेंडर द ग्रेट के ज़माने से लेकर अब तक बहुत बड़ी कामयाबी। अब आपके जहन में सवाल उठना चाहिए कि ये कौन बेवकूफ़ लोग हैं जिनको इस किस्म की चीज़ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेच रहे हैं। असल में इसकी वजह यह है कि अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप का जो सपोर्ट बेस है उसको समझना है, और आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि अमेरिका में क्या इतने बेवकूफ़ लोग एग्जिस्ट करते हैं, इतने पढ़े लिखे मुल्क में। तो ये वो लोग हैं जो कोई न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं पढ़ते, वाशिंगटन पोस्ट नहीं पढ़ते, ये CNN नहीं देखते। ये इस तरह से हैं जिस तरह से पाकिस्तान में PMLN के सपोर्टर्स हैं। अब फी ज़माना पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है 3-4 साल से, इसके बाद अगर आपको कोई शख्स लाहौर के अंदर मिलता है जो कहता है जी मैं मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा को सपोर्ट करता हूँ या शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट करता हूँ, तो आपको फौरी तौर पर आप में माइंड में एक घंटी बजनी चाहिए कि ये इडियट है, इसके माथे के ऊपर लिखा हुआ है चुगत। तो इस तरह के चुगत जो हैं ये वो 77 मिलियन हैं अमेरिका के अंदर जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया, और डोनाल्ड ट्रंप उन्हीं को ये अपनी ईरान की डील इस वक्त बेचने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सेक्रेटरी डिफेंस, जो अपने आप को सेक्रेटरी वॉर कहते हैं, अभी भी अमेरिकन मीडिया उनको सेक्रेटरी डिफेंस लिखता है, पीट हेग्सेथ ने शंग्रीला का जो सिक्योरिटी डायलॉग था वहाँ पर उनकी एक स्टेटमेंट थी, जो स्टेटमेंट तो अब 24 घंटे पहले की है, लेकिन अभी भी उसको रॉयटर्स एंड AFP वगैरह उसको बहुत ज़्यादा हेडलाइन के तौर पर चला रहे हैं। वो स्टेटमेंट यह है कि हम ईरान पे हमला करने के लिए बिल्कुल ट्रिगर हैप्पी हैं, और हम तैयार बैठे हैं, और हमें डील ना मिली तो हम ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। ये इट इज़ नाइदर हेयर नॉर देयर, ये एक ऐसी हवा की जबड़ी उन्होंने मारी है। असल में पीट हेग्सेथ के हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी फैसला करना है वो डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में से निकलना है। और इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी जंग करने की जो स्पेस है, हमले हो सकते हैं छोटे मोटे, वो आपको मैंने पहले भी कहा था कि वो होंगे, वो हुए भी, उसके बाद 2 दफ़ा हो चुके हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी जंग करने की या कॉन्फ्लिक्ट करने की जो स्पेस है, जो स्ट्रेटिजिक स्पेस है, जो पॉलिटिकल स्पेस है, वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं। तो फिर असल में क्या मसला, ये पीट हेग्सेथ ने स्टेटमेंट क्यों दी है? वो स्टेटमेंट इसलिए दी है कि वहाँ एक नया झगड़ा खड़ा हो गया, एक नया दुखड़ा खड़ा हो गया, एक नई मुसीबत खड़ी हो गई अमेरिका के लिए इस शंग्रीला डायलॉग के दरमियान में। वो ये है कि वहाँ जो ममालिक आए, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बहुत से मुल्क जारे इकट्ठे हुए वहाँ पे, उन्होंने दुखड़ा ये डाला जिसको आप एशिया पैसिफिक कह सकते हैं, या आप उसको इंडो पैसिफिक के कंट्रीज़ कह सकते हैं। उन्होंने वहाँ पर ये कहानी शुरू कर दी है, सवाल खड़ा कर दिया है कि अमेरिका की हमसे कमिटमेंट ये थी कि चीन की बढ़ती हुई अस्करी
طاقت کے مقابلے میں ایسٹ ایشیا میں امریکہ کا سارا فوکس ہوگا، جو 2008-9 سے کہانی شروع ہوئی تھی، پیوٹ ٹو ایشیا۔ لیکن امریکہ نے جنگیں شروع کر دی ہیں خود سے دوبارہ جا کے مشرق وسطیٰ میں ایران کی جنگ میں، تو امریکہ کا جو فوکس ہے اسٹریٹجک وہ دوبارہ مشرق وسطیٰ کی طرف شفٹ ہو گیا۔ تو پیٹ ہیگسیت نے اسٹیٹمنٹ دی کہ فکر نہ کریں، ہم ایک نہیں، ہم تو دو، ہم ٹرینڈ ہیں، ہماری کیپیسٹی ہے، ٹو فرنٹ وار ہم لڑ سکتے ہیں، اور ہم اس کے لیے ہمارا یہ جو نیو یارک ٹائمز نے ہمارے خلاف خبر لگائی بھی ہے مسلسل، سارے امریکن میڈیا نے، CNN، نیو یارک ٹائمز وغیرہ نے، کہ ہمارا اسلحہ ختم ہو گیا، یہ سب بکواس ہے، اور ہم تو دھڑا دھڑ نیا اسلحہ کمیشن بھی کر رہے ہیں، بنا بھی رہے ہیں، اور تگنی چگنی 3-4 ٹائمز ہم اسلحہ جو ہے کریٹ کر رہے ہیں۔ کیا اس کو کسی نے بلیو کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو اس میں روئٹرز کی ایک بڑی زبردست انالیٹیکل سٹوری ہے، جو انٹرنیشنل خبر رساں ایجنسی ہے، اس کا ہیڈ لائن ہے کہ دی گریٹ انڈو پیسیفک ہیج، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ساری روئٹرز نے بات چیت کی ہے، مختلف جو ڈپلومیٹس وہاں پہ آئے ہوئے تھے یا ملٹری آفیشلز آئے ہوئے تھے، ان سے جو آف دا ریکارڈ روئٹرز کے کورسپونڈنٹ سے بات کی ہے، اسے پتہ چلا کہ پیٹ ہیگسیت کی اس کہانی کو کوئی بھی بائی نہیں کر رہا، اور سبھی لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ چین کی جو ملٹری کیپیسٹی ہے اور اس کی جو انڈسٹریل کیپیسٹی ہے اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ فار انسٹنس یہ ہے کہ چین میں پتہ نہیں 21 نئی کاریں، ان کے ماڈل یا برانڈ جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہوں گے اس سال میں، یہ ہو رہے ہیں، اور ان میں سے 80% جو ہیں وہ الیکٹرک ہیں۔ تو یہ ان کی انڈسٹریل کیپیسٹی جو ہے وہ اتنی تیزی سے آگے آ رہی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آسٹریلیا ہو یا جاپان ہو، کوریا ہو یا فلپینز ہو یا نیوزی لینڈ ہو، یہ سارے آپس میں میوچل ڈیفنس ارینجمنٹس اینڈ میوچل ڈیفنس کولیبریشن کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں، جو روئٹرز کی اس سٹوری میں نہیں ہے، اور جو میں نے ادروائز دیکھا ہے کہ یہ سارے کے سارے کانے اصل میں یہ بھی ساتھ ساتھ سوچ رہے ہیں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان، کہ ہم چین کے ساتھ اپنے تعلقات کس طرح سے بہتر کریں تاکہ ہم اس مصیبت سے نکلیں جس مصیبت میں اس پاور ویکیوم کے اندر امریکہ نے ہمیں اسٹیج کے اوپر پھنسا دیا۔ اب اسی شنگریلا ڈائلاگ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے ایک بڑے ریسپیکٹڈ جنرل ہیں، جنرل نعمان زکریا صاحب وہاں پہ موجود تھے، جن کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑے سادہ سے لگتے ہیں، کئی دفعہ ایسے لگتے ہیں کہ بس کوئی بہت شاید پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، لیکن جب وہ بولتے ہیں، اینڈ آئی مسٹ سے دس تھنگ، کہ مجھے ایک دو لوگوں نے یہ کہا، میری کسی سے بات ہو رہی تھی، کہ جب وہ بولتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا کتنا نالج ہے، کتنی ڈیپتھ ہے، وہ کتنے آرٹیکولیٹ ہیں، اور جنرل عاصم منیر ان کو کوئی بہت زیادہ پسند نہیں کرتے، شاید وہ ریٹائر بھی ہونے والے ہیں، ابھی ان کو راکٹ فورس کا ہیڈ لگایا۔ انہوں نے وہاں پہ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اپنی 8 منٹ کی اسٹیٹمنٹ میں، کہ انڈیا کے جو اسٹریٹجسٹ ہیں وہ ایک بڑی جنگ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتی ہے، لیکن نیوکلیئر ہینگ اوور میں یہ جنگ نہیں ہو سکتی ہے، بیکاز یہاں فیصلے اب سیکنڈز میں ہوں گے، اینڈ کوئی اسپیس ایگزسٹ نہیں کرتی ایک بڑی جنگ کے لیے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، بھی میں تھوڑی سی امیجری آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اس پہ ہندوستان میں بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، ہندوستان کے اخبارات میں۔ وہاں پہ ویو یہ ہے کہ غلط ہے پاکستان کا یہ ویو، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ ویو اب ٹھیک نہیں ہے، بیکاز جنگ ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 20-25 برس میں ایسی بہت سی ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آئی ہیں، ایران، امریکہ، اسرائیل کی جنگ کے نتیجے میں، خود ہندوستان پاکستان کے درمیان میں 4 دن کی جنگ کے نتیجے میں، اور پھر یوکرین کا رشیا کا جو کانفلکٹ ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ ایک دفعہ جب جنگ شروع ہو جائے، اگر 4 دن کی جنگ 8 دن میں بدل جائے، 8 دن کی جنگ 16 دن میں بدل جائے، تو آپ کے پاس وہ انیشیٹو کہ آپ کسی سٹیج کے اوپر اس کو نیوکلیر میں کنورٹ کر دیں گے، وہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے کہ ایک نیوکلیر پاور کنٹری دوسرے نیوکلیر پاور کنٹری کو نیوکلیر بہت دیر تک بلف نہیں دے سکتا، بیکاز خاص کر کے دوسرا کنٹری جس کا جغرافیکل سائز جو ہے وہ آپ سے بہت زیادہ بڑا ہو، اور ساری چیزیں جو انڈیکیٹ کر رہی ہیں، اگر آپ اس کو ڈاٹ کنیکٹنگ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ انڈین ملٹری اسٹیبلشمنٹ اگلے 12-18 مہینوں میں ایک کانفلکٹ پک کر سکتی ہے پاکستان کے ساتھ، اور اس لیے بھی کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک بہت زیادہ اوور کانفیڈنس بھی ڈیولپ کر لیا ہے۔ ویسٹ ایشیا کے اندر، مڈل ایسٹ میں ان کا قد میں بہت اضافہ ہو گیا ہے، امریکہ اور مغربی ممالک ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ سے دیکھ رہے ہیں اس وقت، وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی کیپیبل ملٹری مشین ہے۔ اب انڈین ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا ضروری ہو گیا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ان کو اس پیراڈائم کو چیلنج کرنا ہے، اس لیے اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، اور یہ ہو سکتا ہے یہ کانفلکٹ کوئی انسرجنسیز کی سپورٹ کی شکل اختیار کر لے، خیبر پختونخوا کے اندر یا بلوچستان کے اندر یا آزاد کشمیر کے اندر یا GB کے اندر، تو اس کو رول آؤٹ جو ہے اس سٹیج کے اوپر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ڈیبیٹ آپ غور سے اس کو دیکھیں۔ اب ہم واپس آئیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز کی ہے، انہوں نے گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں اپنی ہی بہو کو، ڈاکٹر لورا لومر جو ہیں، ان کو انہوں نے ایک انٹرویو دے دیا ہے، جو فاکس کے اوپر کام کرتی ہیں۔ یہ کمال ویسے انہوں نے کر دیا، گھر میں میری بہو میرا انٹرویو۔ بہرحال اس انٹرویو میں بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی، جو کلپ ان کا چل رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے
ایران کی ایئر فورس ساری ڈسٹرائے کر دی, نیوی ساری ڈسٹرائے کر دی, ہیں ہی بڑے برے, لیکن ہم ان کی ملٹری کو ہم نے بہت زیادہ ڈسٹرائے نہیں کیا. اور انہوں نے کہا کہ اس لیے ہم نے نہیں کیا کہ ان کی ملٹری جو ہے وہ اس کے ماڈریٹ ویوز ہیں, اور پھر اگر پورا ہی ڈھانچہ تباہ کر دیں تو پھر آپ اس کے بعد کیا کریں گے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. وہ کیا کرنا چاہتے تھے, اس کا ایکچولی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ پورا پلان کہ ہم نے ایرانین ملٹری کو ٹارگیٹ نہیں کرنا, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ پہلے سے پلان بنا ہوا تھا, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ رجیم کولیپس کر جائے گا تو ہمیں ایران کو رن کرنے کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹو آرم چاہیے ہوگی. اور اس کے پیچھے ایک امریکن انڈرسٹینڈنگ اور ریزننگ ہے جو 2003 4 5 اس وقت ڈیولپ ہوئی, جب پال بریمر جو ہیں, جو ایک ڈپلومیٹ سے, ان کو وائس رائے یا وائس کونسل بنایا گیا عراق کا صدام حسین کی آرمی کی شکست کے بعد, اور انہوں نے جا کے ایک بڑا زبردست قسم کا پاپولر کام کیا. ان کا خیال تھا کہ لوگ صدام حسین کی فوج جو ہے ریپبلکن گارڈ, اس سے بہت نفرت کرتے ہیں. انہوں نے جا کے عراقی آرمی جو ہے اس کو ڈسبینڈ کر دیا, ان کو کہا چلو کوئی تنخواہ نہیں ہے, گھر جاؤ اپنے, اور وہ ساری کی ساری فوج جو ہے وہ ریبیلیس ہو گئی. تو اس سے امریکیوں نے سبق یہ سیکھا کہ کسی بھی مفتوحہ جگہ کو یا کانکرڈ ٹیریٹری کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ان کی فوج چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ اسے ٹاپ سے کنٹرول کر لیں, یہ وہ لیسن تھا جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے بار بار بر صغیر کے اندر, پوری دنیا میں, افریقہ, ہر جگہ انہوں نے یہ پرنسپل سیکھا کہ آپ کو ایک لوکل لشکر یا فوج چاہیے وہاں کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے. اگر آپ کے فورن ٹروپس ہیں تو لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. امریکنز کو بھی بات عراق کے بعد سمجھ آئی, اور یہی وہ چیز ہے جس کی طرف ڈونلڈ ٹرمپ لورا لومر کے ساتھ انٹرویو میں اسے ریفر کر رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ جو ملٹری, اور یہ بات بہت سے لوگ پاکستان میں بھی اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری ساری کی ساری ذمہ دار ہے. ملٹری کا کنٹرول جس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے وہ اس سے اپنے نتائج حاصل کر لیتا ہے, وہ انگریز ہوں, وہ امریکنز ہوں, یا وہ شریف خاندان ہوں, جن کے ہاتھ میں ملٹری کا ڈھانچہ, اس کا جو بٹن ہے اوپر سے چلا جاتا ہے, پھر وہی اس کو کنٹرول کرتا ہے. ہم خواہ خواہ میجروں کرنلوں بیچاروں کو جو ہے وہ گالیاں نکالتے رہتے ہیں. اچھا, اب میں نے آپ کو کہا کہ ہر دفعہ میری کوشش ہوگی کہ ایک ایسی امریکہ کی پالیٹکس کی ایک ایسی اگزامپل آپ کے سامنے رکھی جائے جس سے ہم کمپیئر کر سکیں, اس سے ہم نتیجے جو ہیں اخذ کر سکیں. تو امریکہ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کس طرح سے امریکہ کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اور جو عدالتیں اور جج صاحبان ہیں, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو گریب فار پاور ہے, جو وہ پورے پولیٹیکل ڈھانچے پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, اس کو رول آؤٹ نہ کریں کہ یہ سوچ رہے ہوں کہ میں کس طرح سے دوبارہ پریزیڈنٹ بن جاؤں, اس کا راستے میں عدالتیں اور جج اس کا راستہ کیسے روک کریں. اس میں لیٹسٹ یہ ہے کہ ایک جج نے میرے خیال میامی کے اندر جو اینٹی ویپنائزیشن فنڈ قائم کیا 1.8 بلین ڈالر کا, اس کی پیمنٹس کو اور اس کو سسپینڈ کر دیا. یہ ہے کیا فنڈ؟ یہ فنڈ یہ ہے کہ جو جسٹس ڈپارٹمنٹ سے قائم کیا گیا ہے کہ وہ تمام لوگ جن کے اوپر بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ظلم کیا, فیڈرل گورنمنٹ نے قانون استعمال کر کے ان کو غلط سزائیں دے دیں. مقصد یہ ہے کہ وہ جو 6 جنوری 2021 کے پروٹیسٹرز تھے جن کو سب کو معاف بھی کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے, لیکن ان کو سزائیں ہو گئی تھیں جو کیپٹل ہل جنہوں نے اسٹارم کیا تھا, ان سب اس میں پلینٹف کی حیثیت سے جسٹس ڈپارٹمنٹ کے پاس اپنی پٹیشنز لے کے آئیں گے کہ میرا اتنا نقصان ہوا, اور یہ 1.8 بلین ڈالر میں سے انہیں کمپنسیٹ کیا جائے گا. اسے ایک جج نے فی الحال روک دیا. لیکن اس کے بارے میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹوری جو ہے, بہت ڈیٹیل اسٹوری ہے, اس کو پڑھتے ہوئے تقریباً میں سمجھتا ہوں 90 منٹ لگ جاتے ہیں, نیو یارک ٹائمز کی, جس کا عنوان ہے کہ انسائڈ ڈیل ٹو ڈراپ ٹرمپس $10 بلین سوٹ اگینسٹ دی انٹرنل ریونیو سروس. IRS جو ہے وہ امریکہ میں وہی ہے جس طرح سے پاکستان میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے, جو FBI کا اسٹیٹس ہے وہ IRS کا اسٹیٹس ہے. یہ امریکہ کی ایپیکس ٹیکس کلیکشن اتھارٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ معاملہ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے, یہ اسٹوری بتاتی ہے ہمیں, بہت ویل ریسرچ اسٹوری ہے, یہ اسٹوری بتاتی ہے کہ جنوری میں ڈونلڈ ٹرمپ کے وکیلوں نے ایک جسٹس ڈپارٹمنٹ کے سامنے اپنا ایک پروپوزل یا ڈیمانڈ رکھی, اور انہوں نے کہا کہ چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلی پریزیڈنسی میں ان کی ٹیکس جو ریٹرنز تھے ان کی فیملی کے وہ لیک ہو گئے تھے پبلک میں, اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی بے عزتی ہوئی, ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا. اس کے بعد 2020-22 میں جب FBI, میرا خیال ہے 2022 میں FBI ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر میں مارا لاگو میں گھس گئی یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ کیا وہ پریزیڈنسی سے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ اٹھا کے گھر نہیں لے گئے تھے. تو چونکہ دونوں چیزوں سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ساکھ کو بڑا نقصان پہنچا, اس لیے اب ان کو کمپنسیٹ کیا جائے, اور وہ کمپنسیشن تقریباً 1.77 بلین ڈالر جو ہے وہ بنتی تھی. اور اس پہ کھپڑ گئی, پہلے تو جسٹس ڈپارٹمنٹ کے اندر کھپڑی, لیکن ایک جسٹس ہیں, جج صاحبہ ہیں جن کا نام ہے کیتھلین ولیمز, انہوں نے یہ سوال اٹھایا جسٹس ڈپارٹمنٹ سے کہ آپ کا دماغ ٹھیک ہے, آپ کس طرح سے اس قسم کی کسی بھی اپلیکیشن کو ڈونلڈ ٹرمپ کے بہاف پہ انٹرٹین کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کے وکیل ہوں گے جو پٹیشنر بن کے یہاں پہ آئے ہیں, دوسری طرف وہ جسٹس ڈپارٹمنٹ ہوگا جس کے اٹارنی جنرل ٹاڈ بلیش جو ہیں وہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کے وکیل رہ چکے ہیں, ان کا ڈپٹی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا وکیل رہ چکا ہے, ان کا اس کے جونیئر اسسٹنٹ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا وکیل رہ چکا ہے. تو یہ کیا, یہ ٹرمپ ورسس ٹرمپ میں امریکن ٹیکس پیئر کے پیسوں سے ڈونلڈ ٹرمپ کے خاندان کو آپ کمپنسیٹ کرنے لگے ہیں,
تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ان کو جو ہے وڈرا کر گئے. ٹاڈ بلینچ بھی بڑے گھبرا گئے اور یہ اس سے تو وڈرا کر گئے, لیکن اس کا سلوشن یہ نکالا کہ جسٹس ڈپارٹمنٹ کو یہ کنونس کروایا ڈونلڈ ٹرمپ کے وکیلوں نے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ذاتی طور پہ پیسے نہیں لیں گے, وہ اپنے سیکریفائس کر دیں گے, قربانی دے دیں گے اپنے پیسوں کی جو $1.77 بلین بنتے تھے, لیکن ایک فنڈ قائم کر دیا جائے ان بیچارے لوگوں کے لیے جن کے اوپر بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے لافیئر کر کے بڑا ظلم کیا, اور ان کو اس فنڈ سے کمپنسیٹ کیا جائے. لیکن ایک اور عدالت نے یہ فنڈ بنا دیا جسٹس ڈپارٹمنٹ نے, لیکن اب ایک اور عدالت نے اسے روک دیا, اسے سسپینڈ کر دیا. وہاں پہ سوال بیسکلی طور پہ یہ ہے کہ یہ تو پھر اس طرح سے ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ گفٹ کر رہے ہیں اپنے پولیٹیکل سپورٹرس کو, امریکن ٹیکس پیئر کے ایکسپنس پہ, عوام کے ایکسپنس پہ ان کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ جو ایشو اس میں سے کھڑا ہوتا ہے کہ کس طرح سے طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے اور کیسے جسٹس ڈپارٹمنٹ سے ڈونلڈ ٹرمپ اپنی مرضی کی چیزیں کروا رہے ہیں, اور جسٹس ڈپارٹمنٹ کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کنٹرول کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ہی پٹیشنر یا پلینٹف بن کے جسٹس ڈپارٹمنٹ کے سامنے آ رہے ہیں. یہ وہ ایشو اور سوال ہے جو روز پاکستان میں کھڑا ہونا چاہیے لیکن کھڑا ہوتا نہیں. پاکستان کی تمام عدالتیں پاکستان کے جنرل عاصم منیر صاحب کے کنٹرول میں ہیں, ہائی کورٹس ہوں, سیشن کورٹس ہوں, سپریم کورٹ ہو, پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے, پنجاب گورنمنٹ کے, نام میں چند کے لے دیتا ہوں, فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو دیکھ لیں, سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو دیکھ لیں, پی ٹی اے کو دیکھ لیں, پیمرا کو دیکھ لیں, پی ٹی وی کو دیکھ لیں, یہ سارے کے سارے ایک ہی شخص اور چند لوگوں کے کنٹرول میں, اور ان سے یہ سب لوگ اپنی مرضی کی چیزیں کروا لیتے ہیں. کہنے میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ہے, اور اس کے بارے میں کوئی اب میرا خیال اب تو چھپتا وپتا بھی کچھ نہیں. لیکن لیٹسٹ جو مذاق کیا ہے پاکستان میں, وہ سپریم کورٹ کے جج صاحب ہیں, پتہ نہیں محمد علی مظہر یا مظہر علی محمد ان کا نام ہے, انہوں نے ایک ڈیسیجن کیا ہے جو اس وقت پاکستان کے اخبارات کی ہیڈ لائن ہے, اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ شوڈ ڈو ٹوٹل جسٹس. وہ فیصلہ تو انہوں نے کیا کسی افسر کا, وہ تو چلے ریلیونٹ ہے, لیکن پرنسپل انہوں نے یہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کمپلیٹ اینڈ ٹوٹل جسٹس کرے اور ٹیکنیکلٹیز میں نہ پھنس جایا کرے. اب مجھے بتائیں, آپ اس میں ٹھنڈا پانی اپنے سر پہ پھینکیں گے, گرم پانی پھینکیں گے, یہ دیواروں کو ٹکرے ماریں گے, جب پاکستان کی سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ٹوٹل جسٹس کرے گی. اگر آپ مجھ سے ایک ایڈوائس, بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے ایک ڈیولپمنٹ, ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں ایشوز کی, دنیا بھر کے ایشوز کی, تو میں آپ کو ایک ایڈوائس دیتا ہوں. آپ نیو یارک ٹائمز کی سبسکرپشن لے لیں, جو میرا خیال اس وقت میں تو $19 دیتا ہوں, 19.99, لیکن $32 یا $31 کی مہینے کی سبسکرپشن ہے. کنسیشنز بھی ہوتی ہیں اس کی. اس کا مطلب ہے $1 اور چند سینٹ آپ کو پڑتے ہیں. اگر آپ امریکہ میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, برطانیہ میں ہیں, تو آپ بڑی آسانی سے, دبئی میں ہیں تو آپ اسے افورڈ کر سکتے ہیں. 30 دن کے بعد اگر آپ روز 1 سے 2 گھنٹے آپ نیو یارک ٹائمز پڑھیں گے, 30 دن کے بعد آپ کے پاس وہ اینک اور وہ لینز ہوگا کہ پوری دنیا, کیا یورپ, کیا مشرق وسطیٰ, کیا پاکستان, کیا انڈیا, کیا امریکن پالیٹکس, کیا تاریخ, کیا ہسٹری, کیا لٹریچر, کیا فلم, ہر چیز آپ کو ایک مختلف طرح سے نظر آنے لگ جائے گی. لیکن لوگ کرتے نہیں ہیں, ان کو لگتا ہے کہ یہ شاید فضول پیسے ہیں. حالانکہ میں دیکھتا ہوں کہ ریسٹورنٹس میں جب لوگ جاتے ہیں تو $20-25 کا بھی اگر بل ہوتا ہے تو $2-3 تو کم از کم ٹپ لوگ دے دیتے ہیں. ایک ہمارے بہت عزیز دوست ہیں اور بڑے مہربان ہیں جناب وقار خان صاحب, وہ اگر $25 کا بل ہوتا ہے تو میری طرح کا آدمی $2 اس میں دے گا ٹپ, وہ وہاں پہ بھی $10 کی ٹپ دے دیتے ہیں. لیکن اگر میں وقار خان کو کہوں کہ تم نیو یارک ٹائمز لگوا لو, کہے گا فضول کام ہے. یہ اور بات ہے کہ شاید وہ بلومبرگ کے لیے بہت زیادہ پیسے خرچ کر لیں, تو لگاتے نہیں ہیں لوگ, لیکن اس کے اوپر آپ ضرور سوچیں. اب ایلون مسک, دنیا کی بہت انٹرسٹنگ پرسنالٹی, ایلون مسک نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ پیرس جل رہا ہے, وہاں فسادات ہو رہے ہیں. وہاں کیا کہ ایک فٹ بال کا کلب سینٹ جرمین, اس نے میچ جیتا, اس کے بعد وہاں پہ فساد شروع ہو گئے یوتھ کے. یہ ویسے یورپ کے پورا کا پورا جو یورپ کا کلچر ہے نا, اس کا اسپورٹس کا, اس کے اندر یہ بہت بڑا پرابلم. لیکن ایلون مسک جب اس قسم کی بات کرتے ہیں تو ان کا اشارہ در حقیقت امیگرینٹس کی طرف ہوتا ہے. وہ امیگریشن کے دشمن ہے. وہ ہر فساد کے اندر ان کو لگتا ہے کہ یہ امیگرینٹس اگر نہ آتے یورپ کے اندر تو یہ چیز نہ ہو رہی ہوتی. اب اس میں اپنا دیکھیں, آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹر ہینڈل پہ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہر ٹویٹ جو ہوتا ہے وہ ہزاروں سے لاکھوں دفعہ وہ ری ٹویٹ ہوتا ہے, اور کئی دفعہ ملینز میں ری ٹویٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اتنے مقبول ہیں؟ ہرگز نہیں. اس کا وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹویٹر کے الگورتھمک جو بوسٹنگ ہے اس کے اوپر کنٹرول ہے. اگر میرے اور آپ کے ٹویٹر کی ویزیبلٹی ایکس ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹر ہینڈل کی ویزیبلٹی ایکس ریز ٹو 1000 ہے, یا ایکس ملٹیپلائڈ بائی 1 ملین ٹائمز ہے. اس وجہ سے ان کو اتنی پاپولیرٹی ملتی ہے. اور ہم سب لوگوں کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جب انہوں نے مئی کی میں پاکستان میں کھولا ہے ٹویٹر, مئی جون میں, اپریل میں کھولا تھا, اس کے بعد ہم سب کی ویزیبلٹی انہوں نے 1%, 10% سے نیچے لے گئے ہیں. سو اس کے کھلنے سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ اگر میں ایک سروے کوسچن وہاں پہ ڈالتا تھا تو وہ
24 घंटे में 20 से 30 हज़ार दफ़ा उसके ऊपर वोट पड़ता था। अब वहाँ पे 150, 200 से 500 तक का वोट भी बड़ी मुश्किल से पड़ता है। इस हद तक उसकी विजिबिलिटी इन्होंने कम कर दी। यही चीज़ यूट्यूब पे की गई है। मसलसल कर रहे थे, थ्रॉटलिंग कर रहे थे उसकी पाकिस्तान के अंदर से यूआरएल ब्लॉक करके। लेकिन जनवरी 2026 में जब इन्होंने डिजिटल टेररिज्म का केस डिसीजन सुनाया तो उसको पीटीए के ज़रिए गूगल को दिया गया और उसके बाद 30% विजिबिलिटी इन्होंने सिरे से विजिबिलिटी ही हमारी जो है वो रिड्यूस करवा दी है, मेरी और तमाम लोगों की जिनके खिलाफ फैसला किया। ये भी इश्यूज़ हैं साइंटिफिक एंड टेक्निकल, जिसके ऊपर हमें हर वीलॉग के अंदर इसकी एक बेहतर हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है कि विजिबिलिटी क्या होती है। सोशल मीडिया में आपकी जितनी भी रीच है वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर नहीं करती कि आपका कंटेंट कितना इंटरेस्टिंग था, वो अब आपकी विजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक